अस्सलाम वालेकुम। मंथली हॉरोस्कोप फरवरी मार्च 20 फरवरी से 20 मार्च शम्स का बुर्ज हौत में क़याम और दीगर सारगान के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे आज बुर्ज असद के हवाले से। और बुर्ज असद वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, इस पर बात होगी। चैनल पर नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन नई वीडियोस के आपको मिलते रहें। जबकि मैं तमाम चैनल देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। बुर्ज असद वालों के लिए अगर हम बात करें तो बुर्ज असद वालों का जो शम्स बुनियादी तौर पर है वो 19 फरवरी तक बुर्ज दलू में रहा है और शम्स बुर्ज दलू में को ख़ास अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। असद वालों के लिए शम्स की अगर हम बात करते हैं तो शम्स 8वें घर में मुकीम रहेगा। 8वें घर हौत के अंदर शम्स मुकीम रहते हुए यहाँ पर ज़ोहल के साथ किरान भी करेगा, मरकरी के साथ भी किरान करेगा और ये किरान क़तई तौर पर बुर्ज असद वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला नहीं है। मरीख़ की हम बात करें तो मरीख़ ऑलरेडी बुर्ज दलू में है और बुर्ज दलू में ही तकरीबन रहेगा। बुर्ज दलू में 7वें घर में मरीख़ का क़याम कोई ख़ास अच्छे असरात मुरतब नहीं करेगा। अज़दवाजी मामलात में, शराकती मामलात में, समाजी मामलात में आपके मामलात अनबन का शिकार हो सकते हैं। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो पार्टनर्स के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम कपल्स जिनकी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म की कोई खलिश चल रही है तो वो ऑलरेडी 13 फरवरी से डिस्टर्ब हैं। 13 फरवरी से यहाँ पर मरीख़ का जो दाखिला हुआ है बुर्ज दलू के अंदर वो किसी ख़ास अच्छे असरात नहीं दे रहा है और किसी असद वाले को कोई ख़ास अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर याद रख लीजिएगा, सारगान की नज़रात के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पहले हफ्ते के दरमियान किन किन सियारों को ये नज़रात बनेंगी, हम अगर हम देखें 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक तो यहाँ याद रखिएगा अतारद और यूरेनस की तरबीय बनेगी। उसके असरात मुरतब होंगे। ज़ोहरा और प्लूटो का किरान होगा, ज़ोहरा और मरीख़ का किरान होगा और ज़ोहरा और मरीख़ का ये किरान याद रखिएगा आपके ज़ायचे के 7वें घर में हो रहा है। 7वें घर में ज़ोहरा और मरीख़ का किरान और यहाँ पर मरीख़ का वबाल आपको मुश्किलात से दो चार करेगा। ऐसे ख़ुसूसन ऐसे तमाम अफराद को जिनकी लाइफ में किसी भी किस्म के जिनके कपल्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग मज़ीद ख़राब हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं 27 फरवरी की तो यहाँ पे याद रखिएगा मरीख़ आपके 10वें घर में मौजूद मुश्तरी के साथ तरबीय भी बनाएगा। मुश्तरी यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो आपके 10वें घर में मौजूद है उसके साथ तरबीय बनाना ये भी किसी हद से अच्छा नहीं है, किसी तौर पर अच्छा नहीं है। इसलिए कि अगर कोई बड़े भी इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, आपके रंजिशों को, आपकी नाचाकियों को ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं तो यहाँ मरीख़ जो है वो आपके जज्बात को इस कदर बढ़ा देगा कि आप किसी भी किस्म की कमिटमेंट करने के मूड में नहीं हैं। जबकि कमर की अगर हम बात करते हैं तो कमर का दौरानिया 20 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक याद रखिएगा बुर्ज सरतान से लेके बुर्ज मीज़ान के दरमियान में ये गर्दिश रहेगी। बुर्ज सरतान 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर, ये तीनों घर इस हफ्ते में कमर की वजह से मुतासिर होंगे। कमर 12वें घर में जब रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा रूहानियत की जानिब ले जाता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की जानिब ले जाता है। नमाज, रोज़ा और दीगर मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे औकात होंगे। आप इन दिनों में मराक़बा कर सकते हैं,
ذہنی سکون کے لیے آپ عبادات کی جانب مائل ہو سکتے ہیں۔ جبکہ کمر کی نظرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کمر یہاں پر زحل کے ساتھ تثلیث بنائے گا، یورنس اور مشتری اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیارگان کے ساتھ جو اس کی تثلیث بن رہی ہے، وہ 2 دن تو آپ کے لیے اچھا فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن آگے جو پلوٹو کا زہرہ کے ساتھ اور مریخ کے ساتھ، زہرہ پلوٹو اور مریخ کے ساتھ جو کمر کی مقابلے کی نظرات بنیں گی، وہ قطعی طور پر اچھی ثابت نہیں ہوں گی۔ ان دنوں میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 22، 23، 24 فروری میں یہاں پر قطعی طور پر ستاروں کی نظرات اچھی نہیں ہوں گی۔ مرکری بنیادی طور پر ان دنوں کمبسٹ بھی ہوگا، اور کمبسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نحس بھی ہوگا آپ کے 8ویں گھر میں۔ مختلف افواہیں، مختلف باتیں، مختلف معاملات آپ کو سننے کو ملیں گے، لیکن اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے گا اور کسی بھی طور پر کسی بات پر بھڑکنے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ مریخ 7ویں گھر میں کسی سے بھی آپ کی تلخی، لڑائی اور آپ کی انبن کروا سکتا ہے۔ جائیداد کے مسائل یہاں پر اٹھیں گے، وراثت کے مسائل اٹھیں گے۔ اگر آپ کسی بھی طور پر کسی عدلیہ کے معاملات سے دوچار ہیں اور عدلیہ میں کوئی آپ کا قانونی معاملات چل رہے ہیں تو ان میں آپ کو التوا کا سامنا ہوگا، غلط فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کی جانب سے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ بات کریں گے اگر ہم 24 اور 25 اور 26 فروری کے حوالے سے، تو یہاں تینوں دن آپ کے لیے تقریباً ملے جلے رجحان کا باعث بنیں گے۔ کوئی خاص نیا کام نہ کریں تو بھی آپ کوشش کریں کہ اچھے وقت میں کریں، اور یہاں پر مالی طور پر بہتری کے لیے آپ کی کوششیں آگے بڑھیں گی، کیونکہ قمر آپ کے دوسرے گھر میں اوج کی کیفیت میں ہوگا۔ آپ اپنے مزاج میں نرمی بھی محسوس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گفتگو اور بات چیت اور دو طرفہ معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے یہ جو 3 دن ہے، یہ 3 دن خاصے اچھے اہمیت کے ہوں گے۔ ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی قسم کی کارروائی 26 فروری تک کر سکتے ہیں۔ 27 فروری کو برج میزان میں جو ہے قمر کا داخلہ ہو جائے گا تیسرے گھر میں۔ تعلقات کی خاطر تعلقات بھی آپ کے مزید اچھے ہوں گے، جبکہ سفرات کی خاطر بھی آپ کو کہیں نکلنا پڑ سکتا ہے، اور اس ڈیوریشن میں آپ کے قریبی تعلقات میں کچھ رکھنے بھی آئیں گے، اس لیے کہ 27 تاریخ کو بنیادی طور پر جو نظرات ہیں قمر کی وہ تو بہت اچھی ہیں، رشتوں کے لحاظ سے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے، دیگر دوست احباب کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے نظرات بہت اچھی ہیں۔ تاہم یہاں یاد رکھیے گا تیسرے گھر سے جو مریخ کے درمیان، مریخ کے ساتھ 7ویں گھر میں جو تثلیث بن رہی ہے، تو یہاں پر کسی بھی قسم کے بگڑے ہوئے معاملات کو بہتر کرنے کی کوششیں ہوں گی، ان کا خیر مقدم کریں اور آگے بڑھیں۔ بات کرتے ہیں ہم جناب 27 فروری کے بعد جو ہفتہ تقریباً 5 مارچ تک کا ہفتہ جو ہوگا، 5 مارچ تک 5 مارچ تک سیارگان کی کیا کیفیت رہے گی۔ اگر ہم یہاں پر سیارگان کی کیفیت کے حوالے سے بات کریں تو مریخ کا اور مشتری کی تربیت تو رہے گی جو آپ کے 7ویں اور 10ویں گھروں میں ہوگی، جبکہ شمس مرکری کا کران اور مرکری اور سیٹرن کا کران، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شمس کا عطارد اور زحل کے ساتھ کران 8ویں گھر میں ہوگا۔ دونوں سیارگان اچھے نہیں ہیں، شمس یہاں پر عطارد کو بھی غروب کر رہا ہے، یہاں پر زحل کو بھی غروب کر رہا ہے۔ دونوں چیزیں آپ کے لیے قطعی طور پر اچھی نہیں ہیں۔ آفس کے معاملات کے حوالے سے، کمپٹیشن کے معاملات کے حوالے سے، کمپٹیٹرز کے حوالے سے، مخالفین کے حوالے سے آپ کو ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ زہرہ کا یورنس کے ساتھ تربیت بنانا، کسی کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ اچانک انبن ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا، کوشش کیجیے گا معاملات کو سلجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ 4 مارچ اور کو عطارد اور یورنس کی تسدیس یہاں پر آپ کو کسی نئے کام کی جانب ابتدا کروا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عطارد یہاں نحس ہے، وبال کا ہے، تو کہیں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔
ان تاریخوں میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ قمر کی تاریخوں کے قمر کی نظرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا 29 مارچ سے لے کر کے اور 2 مارچ تک قمر آپ کے ذائچے میں چوتھے گھر عقرب کے اندر وبال میں ہوگا۔ آپ کی اندرونی، آپ کی خانگی زندگی، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، والدہ سے تعلق مخدوش ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل خانہ میں کسی قسم کی کوئی بیماری بھی درپیش آ سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر گھر میں کسی قسم کی انبن ہو تو کسی مخالف اور کسی غیبی ہاتھ کے امکان کو لازمی مد نظر رکھیے گا اور خواہ جذباتیت کی جانب بڑھنے سے گریز کیجیے گا۔ بات کریں گے ہم جناب 2 مارچ سے آگے قمر کی جو پوزیشن ہے وہ برج قوس میں آپ کے 5ویں گھر میں رہے گی 2 مارچ سے لے کے تقریباً 4 مارچ تک، اور اس ڈیوریشن میں سیارگان کی کوئی پوزیشن آپ کے لیے خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ قمر کی تسدیس مریخ کے ساتھ بنے گی، یا پھر قمر کی تسدیس جو ہے وہ شمس کے ساتھ بننے جائے گی، مرکری کے ساتھ بننے جائے گی، تو یہاں پر کسی بھی قسم کے معاملات کو آپ نے بلائنڈ فیتھ نہیں کرنا ہے۔ اندھا اعتماد آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، خواہ وہ آپ کسی پر بھی کریں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ اندھا اعتماد مت کیجیے، اور کسی بھی قسم کی کوئی تحریری معاملات ہوں تو اس میں پڑھنے لکھنے اور پڑھ لکھ کر پھر اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بات ہم کریں گے جناب 6 مارچ سے لے کے 13 مارچ تک، تیسرا ہفتہ 6 مارچ سے 13 مارچ تک اگر ہم تیسرے ہفتے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر عطارد اور نیپچون کا قران ہو رہا ہے، یہاں مریخ اور یورنس کی تربیع بن رہی ہے 9 تاریخ کو، شمس اور یورنس کی تسدیس بن رہی ہے 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو عطارد اور پلوٹو کی تسدیس بن رہی ہے۔ یہ تینوں سیارگان کی جو نظرات ہیں یہ کچھ ہمیں اس طرح کا پتہ دیتی ہیں کہ اچانک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیے، کسی بھی معاملے میں جذباتیت سے گریز کیجیے، سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے اچھے سے فیصلہ کرنا آپ کے حق میں بہتری کا باعث ہوگا، آپ کے ذات کے حساب سے، آپ کے اہل خانہ کے حوالے سے، آپ کے آفس کے معاملات کے حوالے سے، من جملہ امور میں آپ کو جذباتیت سے گریز کرنا ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں اگر ہم بات قمر کی نظرات کے حوالے سے کرتے ہیں تو 7 تاریخ 8 تاریخ کو قمر کی کوئی نظرات اچھی نہیں ہیں، 9 تاریخ کو بھی کوئی قمر کی نظرات بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ قمر نحس پلوٹو کے ساتھ اور زحل کے ساتھ قران بھی کرے گا، شمس کے ساتھ بھی قران کرے گا، اور 10 مارچ تک یہ جو نظرات ہیں یہ آپ کے مخالفین کی جانب سے آپ کو جذباتی طور پر ٹریپ کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور عدلیات سے متعلق یا روپے پیسے سے متعلق یا پھر پارٹنرشپ سے متعلق کوئی بھی مسائل ان دنوں میں حل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ صحت کا لازمی خیال رکھیے گا، اسپیشلی وہ تمام افراد جن کو بلڈ پریشر یا دل کا عارضہ لاحق ہے۔ شمس کے یہاں پر 8ویں گھر میں موجود ہونے اور قمر کے نحس زحل کے ساتھ قران کرنے سے ان کی صحت میں کسی قسم کی کوئی خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کی ہم بات کریں گے تو 11 تاریخ کو تو یاد رکھیے گا 12 تاریخ کو قمر جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے 9ویں گھر میں گردش کرے گا۔ یہاں 9ویں گھر میں گردش کرتے ہوئے کوئی بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا تجارت پیشہ افراد کے لیے، بیرون ملک سفرات کے حوالے سے، حج عمرہ یا زیارات کی کوشش کے حوالے سے آپ کی کوششوں میں معاملات میں التوا آ سکتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو اور بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیجئے گا، 13 مارچ 14 مارچ جو ہے وہ قمر کا شرف آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ قمر کا شرف 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو خاصی بہتر معاملات اور خاصے بہتر حالات مہیا کرے گا۔ یہاں پر سیارگان کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی قدرے بہتر رہے گی، مریخ کے ساتھ تسدیس ہوگی،
جبکہ زہرہ کے ساتھ تسدیس ہوگی، زحل کے ساتھ تسدیس ہوگی، مشتری کے ساتھ کران ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ہفتے میں 12-13 مارچ تک بہت اچھی ہیں، 11-12-13 مارچ کہ یہ 3 دن اس ہفتے میں آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے کاروباری لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے۔ ان دنوں میں کی گئے کام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ہم آخری ہفتے کی، تو یاد رکھ لیجئے گا 13 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان میں جو کوئی بڑی نظر بن رہی ہے وہ بنیادی طور پر شمس کا نیپچون کے ساتھ کران ہوگا۔ شمس برج حوت میں موجود نیپچون کے آخری 27-28 درجات پر کران کرتے ہوئے یہاں پر مختلف قسم کے اثرات مرتب کرے گا، جبکہ اگر ہم قمر کی نظرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 13 تاریخ سے لے کے اور تقریباً 14 تاریخ یہ 2 دن بہت اچھے ثابت ہوں گے قمر کی نظرات کے حوالے سے۔ قمر شرق میں ہوگا اور شرق میں رہتے ہوئے دیگر سیارگان کے ساتھ جو نظرات بنا رہا ہے وہ اچھی ہوں گی۔ تاہم آپ کو اپنے مخالفین ظاہری اور خفیہ دونوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جذباتی حملہ، جذباتی وار یا کوئی ایسی بات آپ کو جو ہے پریشان کر سکتی ہے اور مخالفین کا وار کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ 15 تاریخ کی ہم بات کریں گے، 16 تاریخ کی بات کریں گے، تو 15 اور 16 تاریخ کو اگر ہم بات کریں تو یہاں پر قمر بنیادی طور پر آپ کے 11ویں گھر میں ہوگا۔ دوست احباب کے ساتھ معاملات اچھے ہونے کی توقع اس لحاظ سے نہ رکھیے گا جیسے پیچھے چلتے رہے ہیں، اس لیے کہ 11ویں گھر کا مالک اور بنیادی طور پر دوسرے گھر کا مالک یہ 8ویں گھر کے اندر قطعی طور پر اچھے نہیں ہیں۔ دوست احباب سے کی رکھی ہوئی توقعات جو ہے وہ پوری نہیں ہونے والی اور نہ ہی آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی اچھائی ملنے کی امید نظر آتی ہے۔ جبکہ آخری اگر ہم بات کرتے ہیں جناب 17 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک کے درمیان، تو یہاں قمر کی پوزیشن برج سرطان میں 12ویں گھر میں رہے گی۔ برج سرطان 12ویں گھر میں قمر رہے گا اور شمس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر شمس بنیادی طور پر آپ کا ستارہ اگلے ہی دن 20 تاریخ کو ہی رات میں شرف کے برج حمل میں داخل ہو جائے گا۔ شرف کا برج حمل جو کہ آپ کا ذائچے کا 9واں گھر ہے، آنے والا مہینہ 20 مارچ سے 20 اپریل تک آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تاہم ان قمر کی نظرات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یاد رکھ لیجئے گا کسی بھی قسم کے خفیہ امور پر آپ نے اپنی گرفت مضبوط رکھنی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جبکہ کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ جو آپ نے کر رکھی ہو اور آپ کے قریبی لوگوں کو نہ معلوم ہو انہیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ زندگی کا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کم از کم اپنے خفیہ اثاثے، اپنی کوئی بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے میں برج اسد پر 20 مارچ سے 20 اپریل تک کا دورانیہ کیسا رہے گا، اگلے مہینے انتظار کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔